तुम्हें जब भी मिलें फुर्सतें मेरे दिल से बोझ उतार दो। मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दो। मुझे अपने रूप की धूप दो कि चमक सके मेरे हदो हाल। मुझे अपने रंग में रंग दो, मेरे सारे रंग उतार दो। किसी और को मेरे हाल से ना गर्ज है ना कोई वास्ता। मैं बिखर गया हूँ समेट लो, मैं बिगड़ गया हूँ संवार दो। मेरी वहशतों को बढ़ा दिया है जुदाइयों के अजाब ने। मेरे दिल पे हाथ रखो ज़रा, मेरी धड़कनों को करार दो। मौसम अपनी पिछली रवायत बरकरार रखते हुए हासा अबर आलूद हो रहा था। ठंडी ठंडी मोतर हवाएं और स्याह कतले बादलों ने सूरज की किरणों को ढांप रखा था। अरीज लंच के लिए ऑफिस से उठ आया था। मौसम की ये उदासी उसके अंदर की बेकली को मजीद बढ़ा देती थी। इस वक्त भी वो कुछ ऐसी हालत का शिकार था कि अचानक उसकी नज़र एक यूटिलिटी स्टोर पर घरेलू इस्तेमाल की कुछ ज़रूरी अशिया खरीदती तमकीन रज़ा पर जा पड़ी। वो जो इस वक्त कॉटन के सादा से ब्लैक सूट में मलबूस, मेकअप से पाक चेहरे के साथ खुद भी उदास मौसम का एक हिस्सा लग रही थी। तेज हवा की वजह से रेशमी बालों की आवारा लटें चोटी से निकलकर गालों को चूम रही थीं और वो बार बार दाएं हाथ से उन्हें कानों के पीछे अड़सते हुए खरीदारी में खासी मसरूफ़ दिखाई दे रही थी। तभी धीमी सी एक महफूस कुन मुस्कुराहट अरिज अहमद के लबों को छू गई। वो दिल के हाथों मजबूर ना चाहते हुए भी गाड़ी उसके करीब ले आया। अरे आप यहाँ? तमकीन की नज़र चूं ही उस पर पड़ी, उसे चौंकते हुए पूछा। जवाब में वो धीरे से अस्वाद में सर हिलाते हुए मुस्कुरा उठा। क्यों, मैं नहीं आ सकता? नहीं, एक्चुअली मैंने एकदम से आपको देखा तो थोड़ा सा हैरान रह गई। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऑफिस से लंच के लिए निकला था। आप नज़र आ गई सो मैं इधर ही चला आया। वैसे क्या आप आज मेरे साथ लंच करना पसंद करेंगी? क्यों नहीं, लेकिन मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं है। आप बस कंपनी दे दीजिएगा, मेरे लिए यही बहुत है। इंतहाई मुसरत के आलम में गाड़ी का फ्रंट डोर खोलते हुए उसने कहा तो तमकीन को ना चाहते हुए भी उसका दिल रखना ही पड़ा। तमकीन, क्या आपको मालूम है इंशा के दादाजी अचानक वफात पा गए? करीब ही शानदार से रेस्टोरेंट में अपनी सीट संभालते हुए उसे तमकीन को बहाबर किया था जब वो चौंक उठी। क्या? आपको कैसे मालूम हुआ? मुझे अदनान ने बताया था। अदनान को जानती होंगी आप, इंशा के शौहर हैं। उन्हीं की कॉल पर मैं अस्पताल गया था। बहुत शौक में थी इंशा, एकदम से पागलों की तरह रिएक्ट कर रही थी। हाँ, वो अपने दादाजी के साथ बहुत ही क्लोज है, लेकिन अदनान कैसे मिल गया उसे? वो तो बहुत पहले ही उसकी ज़िंदगी से निकल चुका था। तमकीन की परेशान मगर पुरसोच निगाहें इरीज पर जमी थीं जब उसने कंधे उचकाते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन वो इस वक्त भी अदनान को अपने ही दादाजी की मौत का जिम्मेदार ठहरा रही थी। पिछले 15-20 दिनों से मेरा तो सामना ही नहीं हुआ उनसे, और ना ही वो ऑफिस आ रही हैं, वगरना मैं ज़रूर पूछता उनसे कि असल मामला क्या है। अपनी पसंद का मेन्यू कार्ड ऑर्डर करते हुए उसने कहा था, जब तमकीन अपने ही आप में बड़बड़ाते हुए आहिस्तगी से बोली, ये कहानी बहुत लंबी है मिस्टर रीच, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि मैं उसकी इतनी क्लोज़ फ्रेंड हूँ, मगर उसके दुख से बेखबर रही। एक ही शहर में होकर उस पर टूटने वाली क़यामत से गाफिल रही। क्या सोचती होगी वो मेरे बारे में? क्या करूँ अब मैं? वो बुरी तरह से परेशान हो रही थी जब अरीज ने उसे तसल्ली देकर कहा, प्लीज़ डोंट वरी तमकीन, वो जैसे ही ऑफिस आएंगी मैं आपको कॉल कर दूंगा। आप ज़्यादा परेशान मत हों, मैं तो ऑलरेडी आपको बहुत कमज़ोर देख रहा हूँ। क्या बात है, अपना ख्याल नहीं रख रही? ख्याल तो रख रही हूँ, लेकिन पिछले 1-2 रोज़ से बुखार आ रहा है, बस इसीलिए कुछ कमज़ोरी महसूस हो रही है। बुखार क्यों आ रहा है? क्या डॉक्टर को चेक करवाया आपने? पल के पल में वो हासा बेचैन हो गया था जब तमकीन ने सर्द आह भरते हुए कहा, नहीं, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि पैदल चल सकूं या उठ बैठ ही सकूं, और अशर के पास मेरे लिए आजकल बिल्कुल भी वक्त नहीं है। दादाजी, दादी अम्मा, ये मम्मी को मैं परेशान नहीं करना चाहती, सो आज सोचा कि डॉक्टर को चेक भी करवा लूँगी और कुछ खरीदारी भी कर लूँगी। आप अपने ऊपर जुल्म कर रही हैं तमकीन। उसे तमकीन की इतला से शदीद तकलीफ़ पहुंची थी। तभी बोल उठा तो तमकीन धीमे से मुस्कुरा कर रह गई। जुल्म क्या मिस्टर अरीज, ज़िंदगी में अच्छे बुरे दिन तो चलते ही रहते हैं। हाँ, मानता हूँ मैं इस बात को, मगर अशर आपके साथ जो कुछ कर रहा है वो दुरुस्त नहीं है। अगर आपने अभी से उसका नोटिस नहीं लिया तो हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं तमकीन। आप शायद नहीं जानती कि आपकी कज़न किस कदर बेरहमी से आपके और अशर के मोबाइल
فاصلے پیدا کر رہی ہے۔ پلیز تمکین، اس طرح سے اپنا حق مت لٹائیں، پلیز۔ کس قدر عاجزی سے کہہ رہا تھا وہ، اور تمکین حالی حالی سی نگاہوں کے ساتھ بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بات کہ جسے وہ محض اپنا شک، اپنے دماغ کا فطور سمجھتی تھی، وہ بات اب کسی اور کی نظر میں بھی آ گئی تھی، اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہو رہا تھا، مگر کیا؟ اشرٹ اور شیزا کے موضوع پر اس سے ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتا تھا۔ پھر وہ کس سے بات کرتی، کس کو سمجھاتی؟ اس روز وہ لنچ کے بعد ریچ احمد کے ساتھ ریسٹورنٹ سے باہر نکلی تو کچھ ہی فاصلے پر گاڑی میں بیٹھے اشر اور شیزا نے بخوبی یہ منظر دیکھا تھا۔ شیزا کچھ ہی دیر قبل یہاں سے گزرتے ہوئے اسے ریچ کے ساتھ بیٹھا دیکھ گئی تھی، تبھی نصیب کی آوری پر شکر بجا لاتے ہوئے وہ بہانے سے اشر کو اس طرف لائی تاکہ اشر اسے ریچ احمد کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر اپنے شک میں مزید بڑھ جائے اور وہ جلد سے جلد اپنی منزل کو پا لے۔ کیا دیکھ رہے ہو اشر؟ یہ تو اریج کے روز کا معمول ہے۔ اشر کی سلگتی آنکھوں میں ناچتی وحشت کو دیکھ کر اسے چلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ عین اسی لمحے اریج احمد کے ساتھ قدم پا قدم چلتی تمکین رضا کا پاؤں کمزوری کے باعث ہلکا سا لڑکھڑایا، اور لمحے کے 1000ویں حصے سے قبل اریج احمد نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی باہوں میں سنبھال لیا۔ وہ شکی یا کمظرف نہیں تھا، مگر مشرقی مرد تھا، جو ہوا کتنا بھی آوارہ کیوں نہ ہو، اپنی بیوی کے لیے اس کی سوچ محدود ہی ہوتی ہے۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی، تبھی وہ بنا ایک پل مزید وہاں ٹھہرے تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ رات کو 12 بجے وہ گھر واپس لوٹا تو تمکین تیز بخار میں چل رہی تھی، مگر اسے قطعی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس کا تو اپنا دل بری طرح سے چل رہا تھا، اور اس چلن کی تپش لمحہ بہ لمحہ اسے سلگا رہی تھی، جلا کر خاک کر رہی تھی۔ تمکین جسے وہ بچپن سے ٹوٹ کر چاہتا آیا تھا، پل پل جس کے تصور کو اس نے اپنی خوشی سمجھا تھا، آج وہی تمکین اس کے دل کے ساتھ کھلواڑ کر رہی تھی، اور وہ چپ چاپ سلگ رہا تھا۔ کیوں؟ وہ کوئی کھلونا نہیں تھا کہ جس کے ساتھ کھیلا جاتا، اور نہ ہی اس کا پیار اتنا سستا تھا کہ وہ محض جسم پر اتکفا کر لیتا۔ اس نے تمکین کی روح کے ساتھ پیار کیا تھا، اس کے خوبصورت جسم کے ساتھ نہیں کہ اسے خود اپنی آنکھوں سے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر بھی وہ انجان بن جاتا، حقیقت سے آنکھیں چرا لیتا۔ اگر تمکین اس کا انتظار نہیں کر سکتی تھی تو پھر وہ سب کیا تھا جو وہ روزانہ چیٹنگ کے دوران اس سے کہا کرتی تھی؟ وہ روز کے فون، وہ کارڈز، وہ ای میل پیغام، وہ محبت کی چاشنی میں ڈوبا اس کا ایک ایک لفظ کیا تھا؟ وہ سب محض ایک فریب، ایک جھوٹ جو وہ روزانہ بڑے دھڑلے کے ساتھ اس سے بولتی رہی تھی۔ کیوں؟ آخر کیوں اسے تمکین کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اس سے پیار نہیں کرتی؟ وہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں رقص کرتے محبت کے پیغام جھٹلانے کے لائق تو نہیں تھے؟ پھر کیوں کھلونا بن کر رہ گیا تھا وہ؟ آخر کیوں؟ آج اسے یاد آ رہا تھا کہ جب وہ اپنا ہنی مون منانے کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف گئے تھے تو اریج احمد وہاں کیوں ملا تھا اسے؟ وہ محض ایک اتفاق نہیں تھا، وہ تمکین و اریج کی محبت کی سچائی تھی جس سے وہ بے خبر تھا، لیکن اب وہ بے خبر نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اگر شیزا یہ سب کچھ 1000 سالوں تک بھی اس سے کہتی رہتی تو وہ کبھی تمکین کے پیار پر شک نہ کرتا، لیکن ایک ایک منظر کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی اسے تسلیم نہ کرنا سراسر دل کو بہلانے والی بات تھی، اور اب تمکین کے جھوٹے پیار سے اپنا دل کو بہلانا نہیں چاہتا تھا۔ سو اندر ہی اندر وہ سلگ کر دائمی جدائی کا فیصلہ کرتے ہوئے وہ بری طرح سے بکھر گیا۔ وہ رات اور اس رات کا ایک ایک لمحہ اس پر کس قدر بھاری تھا، یہ محض اس کا دل جانتا تھا۔ تمکین کے پہلو میں بیٹھے وہ کتنی دیر تک آنسو بہاتا رہا، وہ پوری رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ تمکین بخار کی شدت سے ساری رات کروٹیں بدلتی رہی، مگر وہ بے حس بنا پتھر کی طرح بیٹھا رہا، یہاں تک کہ صبح جب تمکین کی آنکھ کھلی تب وہ اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ اٹھ کر اپنی پیکنگ کر لو تمکین، کیونکہ میں ابھی اور اسی وقت تمہیں حسن ولاد چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ پریشان حال، سرخ سوجی ہوئی آنکھیں اور بے ترتیب بکھرے بال، وہ تو ٹکڑ ٹکڑ اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی کہ جو اس وقت شخصر اجنبی بنا بیٹھا تھا۔ وہ ایک یاد کے ہر لمحہ ذہن میں جاگی، وہ ایک ذکر کے لہجہ بھی غم بدل نہ سکے، وہ ایک نام کے جس نام کو نہ بھولے کبھی، وہ ایک راہ، جگہ جس راہ سے نکل نہ سکے۔ پورے کمرے میں خاموشی کا راج تھا، وہ ٹکڑ ٹکڑ خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اعصاب تو پہلے ہی نڈھال تھے،
आंखें दर्द और बुखार की शिद्दत से जल रही थीं। पूरे बदन में शदीद दर्द हो रहा था। उठने की सकत ना रही थी और वो आंखें खोले बेबसी से उसकी तरफ देख रही थी। जब वो मज़ीद चरागपा होकर उस पर चिल्ला उठा, "एक बार कहा सुनाई नहीं दिया तुम्हें? यूँ आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ क्या देख रही हो? जो कहा है उस पर अमल करो।" इंतहाई तुर्शी से कहने के साथ ही वो बेड से नीचे उतर गया था, जबकि तमकीन अब भी हैरानगी का मुजस्मा बनी उसके तीखे लफ्ज़ों की बाज़गिश्त पर गौर कर रही थी। इस वक्त बिस्तर से उठकर कहीं भी जाने की पैकिंग करना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वो अशर को मज़ीद चलाने का मौका नहीं देना चाहती थी। सो जैसे भी हो सका अपने चंद सूट बैग में ठूंस कर वो अपने कमरे से बाहर निकल आई। अशर जो इस वक्त टीवी लॉन्च में सोफे पर बैठा न्यूज़ चैनल देख रहा था, उसे कमरे से निकलते देखकर टीवी ऑफ किया, फिर बिना उस पर कोई नज़र डाले वो बैग उठाकर तेज़ी से बाहर निकल गया। तमकीन के लिए उसका ये अंदाज कतई समझ से बाहर था, मगर फिर भी वो खामोश थी। अशर बैग गाड़ी की पिछली सीट पर फेंक कर वापस पलटा, फिर उसे बाजू से थाम कर फ्रंट सीट पर धकेलते हुए खुद भी गाड़ी में आ बैठा। सामने रोड कतई खाली नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इंतहाई रैश ड्राइविंग करते हुए अगले 15-20 मिनट में हसन विलाज पहुंच गया, जहां इस वक्त सब लोग नाश्ते की टेबल के गिर्द खुशगपियों में मसरूफ़ थे। "अरे तमकीन बेटी, तुम इस वक्त यहाँ?" दादाजी की नज़र सबसे पहले उस पर पड़ी थी, लिहाजा वो फ़ौरन अपनी सीट से उठकर उनके करीब चले आए। उनके पीछे ही रज़ा अहमद, आसिया बेगम, आयशा बेगम और घर के दीगर लोग भी अपनी अपनी सीटों से उठकर तमकीन के पास चले आए। "दादाजी, आई एम सॉरी कि मुझे एक अर्जेंट डीलिंग के सिलसिले में फ़ौरी बेंगलोर के लिए रवाना होना है, लिहाजा मैं तमकीन को आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि जल्दी वापसी हो जाए, लेकिन 15-20 दिन तो लग ही जाएंगे, इसलिए आप फ़िक्र मत कीजिएगा, ओके?" तमकीन के पीछे ही वसी लॉन्च में कदम रखते हुए उजलत से उसने कहा, और फिर सबके इसरार के बावजूद वहाँ एक पल भी ठहरे बगैर वो जिस तेज़ी के साथ यहाँ आया था उसी तेज़ी के साथ वापस पलट गया। घर में सब लोगों ने हाथ से पुरतपाक अंदाज के साथ उसे वेलकम कहा था, मगर उसका जहन बराबर अशर के रवैये में रहा। तन्हाइयाँ एकदम से उसका मुकद्दर होकर रह गई थीं। घर में सब लोग उसका कितना ख्याल रख रहे थे, मगर उसे करार नहीं था। अशर से मिले बगैर, उसे देखे बगैर वह जैसे दीवानी हो रही थी। कितने बहुत से दिन गुजर गए थे उसे बेंगलोर गए हुए, मगर तब से एक बार भी उसने पलटकर तमकीन की खबर नहीं ली थी, जिसका दिल अंदर ही अंदर मुख्तलिफ अंदेशों, मुख्तलिफ वसवसों के खौफ में डूबा जा रहा था। फ़कत चंद ही दिनों में कितनी कमज़ोर होकर रह गई थी वो। अशर की नाराज़गी, उसका बेगानापन लम्हा लम्हा सुलगा रहे थे उसे, मगर मुसीबत तो ये थी कि वो अपने दिल का ये हाल किसी पर अयां भी नहीं कर सकती थी। अरीज अहमद के मारूफ उसे मालूम हुआ था कि शीज़ा अशर के साथ ही बेंगलोर गई है, और तब से ही वो जले पैर की बिल्ली की मानिंद तड़प रही थी। जाने क्यों अनजाने से तूफ़ान का खौफ उसकी जान खुश कर रहा था। अरीज अहमद की मारूफियत ही ये बात उसके इल्म में आई थी कि अशर बेंगलोर जाने से कब अपना शहर उससे अलग कर चुका है। उसकी तो कतई समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अशर ने अरीज अहमद से गहरी दोस्ती के बावजूद अपना शहर उससे अलग क्यों कर लिया है। वो जितना सोचना चाहती थी, इतना ही उसका जहन उलझता जा रहा था। औरत, ख्वाह माँ हो, बीवी हो या बेटी, टूटकर इस वक्त बिखरती है जब मर्द से वाबस्ता उसका मान टूट जाता है, और ये मान तोड़ने वाला मर्द, ख्वाह शोहर हो, बाप हो या बेटा, चोट बराबर की लगती है, दर्द एक जैसा होता है। उसे भी अशर के प्यार पर बहुत मान था। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि अशर कभी उससे निगाहें फेर कर किसी और की जुल्फ़ों का असीर हो सकता है, मगर आज हालात जिस रो में बह रहे थे, उससे ना जाने क्यों तमकीन को अशर पे कायम अपना ईमान टूटता हुआ महसूस हो रहा था। लंदन से अशर के मम्मी पापा अचानक फिर से पाकिस्तान वापस चले आए थे, और उनके यूं चुपके चुपके आमद पर पूरे हसन विलाज में खुशियों के ढेरों फूल खिल उठे थे। महल जैसे हसन विलाज में आने वाले मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल हो रहा था। हर तरफ गोया शादियाने बज उठे थे, मगर तमकीन का उदास दिल हनूज परेशान था। सईद अहमद और रुखसाना बेगम के हमेशा के लिए पाकिस्तान वापसी पर सभी बेहद मसरूर थे, स्पेशली दादाजी और दादी अम्मा। फिर साथ वाले पोर्शन से फ़ारूक अंकल, साइमा बेगम, अशर भाई और उनकी मिसेस नूरीना बेगम भी इधर ही चले आए थे, और इस वक्त एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हुए भरपूर कहके लगा रहे थे।
سعید صاحب اور رخسانہ بیگم اسے اپنے ساتھ لگائے بہت پیار کر رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں تو درد نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ کڑے انتظار کی تکلیف دہ گھڑیوں نے نڈھال کر چھوڑا تھا۔ اشرف کو گئے پورے 20 روز ہو چکے تھے، اور ان 20 روز کا ایک ایک لمحہ اس نے انگلی پر دن گن گن کر گزارا تھا۔ اگلی ہی شام اچانک وہ چلا آیا، تھکا تھکا سا، نڈھال۔ رخسانہ بیگم اور سعید احمد نے تو اسے دیکھتے ہی خوب ریکارڈ لگایا تھا۔ وہ ان دونوں کے حال کو اس 15-20 روز کی مختصر جدائی سے مشروط کر رہے تھے، جو بھی حال ہی میں اشر کی بزنس مصروفیات کے باعث ان کے درمیان آئی تھی، اور جس کے لیے رخسانہ بیگم نے اشر کے کان کھینچتے ہوئے اسے خوب ڈانٹ بھی پلائی تھی۔ وہ بھلا کہاں جانتے تھے کہ ان کے بیچ آج کل کیا چل رہا ہے۔ رات دیر تلک سعید صاحب اور رخسانہ بیگم کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا تو تمکین اس سے الجھے بغیر نہ رہ سکی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے اشر؟ تم پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ ہاں، تم بھی تو ایسی نہیں تھی۔ وہ جیسے اس سوال کے لیے تیار بیٹھا تھا، لہٰذا فوراً دو بدو جواب دیا تو تمکین حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ مگر میں نے کیا کیا ہے؟ چھوڑ کر تم گئے، کمی تمہاری محبت میں آئی ہے، اور الزام تم مجھے دے رہے ہو۔ ہاں، دے رہا ہوں میں تمہیں الزام، کیونکہ تم قصوروار ہو، سمجھی تم؟ اس کے تلخ لہجے پر ضبط کے باوجود وہ اونچی آواز میں چلایا تھا۔ جواب میں تمکین حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ وہ میرا کیا قصور ہے؟ بہت دھیمی آواز میں وہ بڑبڑائی تھی۔ جب وہ مشتعل ہوتے ہوئے بولا، قصور قصور پوچھتی ہو تم اپنا؟ تو سنو تمکین بیگم، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے میرے پیار کے ساتھ کھیل کیا ہے، دھوکہ دیا ہے مجھے اپنی پرفریب محبت کا۔ تم کیا سمجھی کہ مجھے کبھی تمہاری اصلیت کا پتہ نہیں لگے گا؟ میں ہمیشہ تمہارے ہاتھوں کٹ پتلی بنا رہوں گا؟ نہیں تمکین بیگم، اشر کوئی مٹی کا کھلونا نہیں ہے جسے تم اپنا دل بہلاؤ اور بعد میں توڑ پھوڑ کر پھینک دو۔ نہ ہی میں ابھی اتنا دیوانہ ہوا ہوں کہ تمہاری جھوٹی محبت کا زہر قطرہ قطرہ پی کر ختم ہوتا رہوں۔ کان کھول کر سن لو تمکین، میرے اور تمہارے راستے اب کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اشر؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اس کے سلگتے لفظوں پر کسی درخت سے کٹی ہوئی ٹہنی کی طرح وہ بیڈ پر بیٹھی اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ پلیز سٹاپ اٹ تمکین، بہت فریب دے لیے تم نے مجھے، بہت ہوگی تمہاری دھوکے بازیاں۔ اب مزید بے وقوف نہیں بنوں گا میں، لہٰذا بند کرو یہ انجان بننے کا ڈرامہ۔ اسے بیڈ پر گرتے دیکھ کر وہ مزید غصہ ہوا تھا، تبھی تمکین بلک بلک کر رو پڑی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تم یہ سب کیوں کر رہے ہو اشر؟ پلیز مت کرو ایسا، نہیں برداشت کر سکتی میں یہ سب۔ میں نے کیا کیا ہے میڈم؟ جو کچھ کیا ہے تم نے کیا ہے، میں صرف تماشا بنا ہوں، اور وہ بھی خود تمہارے ہاتھوں سے۔ تم اپنا قصور جاننا چاہتی ہو تو لو پڑھو یہ ڈائری اور بتاؤ مجھے کہ ظالم تم ہو یا میں۔ اپنی سفری بیگ سے ریچ احمد کی پرسنل ڈائری نکال کر تمکین کی گود میں پھینکتے ہوئے وہ پھر چلایا تھا۔ تبھی اس گمسم سی تمکین رضا نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری کھول کر اس کا مطالعہ شروع کر دیا، اور جوں جوں وہ صفحے پلٹتی گئی اس پر حقیقتوں کے در واہ ہوتے گئے۔ اسمیر بیٹے، یہ عریشہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ جاگنگ کے ٹریک سوٹ پہنے لان سے گزر رہا تھا جب ہائیکا بیگم کی پکار پر اسے واپس پلٹنا پڑا۔ کیا کہہ رہی ہے مما؟ واپس پلٹ کر چند قدم کا فاصلہ طے کرتے ہوئے اس نے ہائیکا کے پہلو میں کھڑی عریشہ خان کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، تم انگلینڈ جا رہے ہو؟ کیا یہ سچ ہے؟ جی ماما۔ لیکن کیوں اسمی؟ تم وہاں شہزین خان کے لیے جا رہے تھے نا؟ مگر اب تو تم نے سائلہ خان کو پا لیا ہے، پھر اب وہاں کیوں جا رہے ہو؟ انہیں تو جیسے عریشہ کی اطلاع پر یقین ہی نہیں آیا تھا، تبھی وہ نگاہ پھیرتے ہوئے بولا، اس سے آخری بار ملنے کے لیے جا رہا ہوں ماما، پھر کبھی نہیں جاؤں گا۔ لیکن کیوں بیٹے؟ جس منزل کو پانا ہی نہیں اس کا راستہ کیا پوچھنا؟ وہ خاصی الجھی تھی جب وہ اسی انداز میں بولا، میں اسے بھلا نہیں سکتا مما، اور جہاں تک سائلہ خان کا سوال ہے تو یہ میں نے صرف آپ کی اور صالحہ بھابھی کی خوشی کے لیے کیا ہے، میری اپنی خوشی اس میں شامل نہیں ہے۔ جھوٹ جھوٹ بول رہے ہو تم نے خود صالحہ بھابھی سے کہا تھا کہ تم اسے پسند کرتے ہو اور تمہیں اچھی لگتی ہے وہ، اب تم اپنی بات سے نہیں پھر سکتے ازمیر۔ اس سے پہلے کہ ہائیکا بیگم اس سے کچھ کہتی، عریشہ اس سے الجھ پڑی۔ جواب میں اس نے بھرپور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے عریشہ، میں نے صالحہ بھابھی سے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ تم اپنی بات سے پھر رہے ہو ازمیر، میں نے خود اپنے کانوں سے تمہیں یہ کہتے سنا تھا کہ تمہیں صالحہ اچھی لگتی ہے۔ سو واٹ عریشہ،
अच्छा लगने में और मोहब्बत करने में बहुत फ़र्क होता है, मगर तुम ये फ़र्क कभी नहीं समझ सकी। उसे ये बहस लुत्फ़ दे रही थी, तभी मुस्कुराते हुए बोला तो अरीशा सर झटक कर रह गई। अजमेर को खामोश पाकर फिर से हाइका बेगम ने सवाल किया था, जिसे वो सर झटकते हुए धीमे से मुस्कुराकर बोला, अरीशा तो पागल है मम्मा। हाँ, मैं तो पागल ही हूँ, सारी दुनिया में एक तुम ही तो अक्लमंद रह गए हो ना। अच्छा खासा चिढ़कर वो वहाँ से चली गई थी, जब अजमेर शाह ने बेहास्ता ही ठहका बुलंद किया, मुझे देर हो रही है मम्मा, इंशाल्लाह वॉक से वापस आकर आपसे इस मसले पर बात करता हूँ। अरीशा के जाते ही वो भी जाने के लिए पर तोलने लगा तो कदरे मुतफिक्र सी हाइका बेगम मशकूक सी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए वहाँ से किचन की तरफ आईं। ओह माय गॉड अरीशा, तुम क्या जानो कि मैं ये बनबास क्यों काट रहा हूँ, क्यों फरार चाहता हूँ मैं इन मौसमों से। शज़ीन खान तो बहाना है मेरे लिए, लेकिन मैं तुम्हें ये कैसे बताऊँ कि मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें किसी और की ज़िंदगी में आते नहीं देख सकता। तुम मेरे दिल की कैफियत कभी नहीं समझोगी अरीशा। तुमने खुद ये तकलीफ़ झेली होती तो तुम्हें पता चलता कि दिल का दर्द क्या होता है। तुमने कभी किसी को टूट कर चाहने के बाद उसे खो देने का दर्द समेटा होता तो तुम मेरे दिल का हाल समझती। लेकिन तुमसे क्या कहूँ अरीशा, तुम तो बेखबर हो, अनजान हो मेरे प्यार से, और खुदा करे कि हमेशा यूं ही अनजान रहो, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए हकारत नहीं देख सकता। लॉन से निकलकर सामने रोड पर छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हुए उससे सोचा और एक सर्द आहन हवाओं के सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ गया। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो वॉक से वापस आया तो अरीशा लॉन में पौधों को पानी दे रही थी और साइला खान उसके करीब ही कैन की कुर्सी पर बैठी खुशखपियों में मसरूफ़ थी। आज चूँकि संडे था, लिहाजा सभी छुट्टी एंजॉय कर रहे थे। लो, आ गया तुम्हारा शहज़ादा गुलफ़ाम। पौधों को पानी देते हुए अरीशा की निगाह जूं ही उस पर पड़ी, उसे साइला खान को मुतल्ला कर दिया। जवाब में साइला खान ने एक दोस्ताना सी मुस्कुराहट उसकी समेत उछाल दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुस्कुराकर बड़े फ्रेश अंदाज में उसने पूछा था, जबकि वो छोटे छोटे स्टेप उठाते हुए उसके मुकाबिल आ बैठा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आज सुबह ही सुबह हमारी याद कैसे आ गई आपको? बस आ ही गई। वो क्या है कि आज संडे था तो मैंने सोचा चलो इस छुट्टी को आप लोगों के साथ सेलिब्रेट किया जाए। शुक्रिया, बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया आपने। उसके बाद वह ज़ेरेला मुस्कुरा दिया। हाँ, मैं ऐसे छोटे मोटे मुजाहरे अक्सर करती हूँ। वो भी भरपूर जिंदा दिल लड़की थी, भला कैसे पीछे रह जाती। तभी वो बेहास्ता खिलखिलाकर हंस पड़ा। आपकी हंसी बहुत खूबसूरत है अस्मी। उसे खिलखिलाते देखकर वो कहीं खो गई थी, जैसा अरीशा ने एकदम से चौंक कर उसके समेत देखा। थैंक यू। दुनिया में आप वाहिद लड़की हैं जो यूं खुलकर मेरी तारीफ करती हैं। अजमीर के लब अब भी मुस्कुरा रहे थे, मगर अरीशा के चेहरे पर मायूसी बिखर गई। ना जाने क्यों उसे साला खान का इस तरह से अजमीर की तारीफ करके अपना प्यार जताना अच्छा नहीं लगा था। अजमीर, मुझे कुछ शॉपिंग करना थी, क्या आप मेरे साथ चल सकेंगे? अगले ही पल साइला खान ने पूछा था, जब वो मुस्कुराते हुए बोला, एक तो यार ये तुम लड़कियों को शॉपिंग के अलावा और कोई काम नहीं। खैर, जब दिल का सौदा आपसे कर ही लिया है तो फिर साथ क्यों नहीं चलेंगे? ज़रूर चलेंगे। अरीशा को महसूस हुआ कि वो आज साइला खान की कंपनी में रोज़ की निस्बत ज़्यादा फ्रेश था। तभी उसका दिल जैसे डूब सा गया। यह हकीकत थी कि वो उसका नहीं था और ना ही कभी हो सकता था। फिर भी ये हकीकत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसके अलावा कोई और उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखे, उसकी तारीफ़ करे, उस पर अपना हक जताए, या फिर वो खुद ही किसी और को उस पर अहमियत दे, किसी और की तरफ मुतवज्जा हो। गो कि ये हमाकत थी, सरासर हमाकत। मगर वो ये हमाकत करने पर दिल के हाथों मजबूर थी। अरीशा, तुम भी चलो ना हमारे साथ। वो अपने ख्यालों में खोई खड़ी थी जब अजमीर ने उसे मुखातिब किया। जवाब में वो हाली हाली सी निगाहों से चौंक कर उसके समेत देखने लगी। मैं क्या करूँगी जाकर? तुम दोनों ही चले जाओ ना। नहीं, तुम भी हमारे साथ चल रही हो। चलो जाओ, जाकर फटाफट तैयार हो जाओ। उसके इनकार पर अजमीर ने सख्ती से कहा था। जवाब में वो हाली हाली से जहन के साथ वाई पौधों में फेंक कर अपने कमरे की तरफ चली आई। अंदर ही अंदर उसे अजमेर पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने ख्वाह उसे घसीट कर दरमियान में हड्डी बनाने वाली बात की थी। साइला खान उसके साथ वक्त गुजारना चाहती थी, उसे समझने के लिए कुछ लम्हों को कैद करना चाहती थी, मगर अजमीर ने उसकी फीलिंग्स को ना समझते हुए
बेकार में अरीशा को ऑफ़र कर दी, जिसे वो चाहकर भी जुटला नहीं सकती थी। अलबत्ता आंखों ही आंखों में उसने अजमीर को समझाने की कोशिश की थी, मगर वो अकल में मास्टर्स कहाँ समझ सकता था इन नज़ाकतों को। तो बड़े आराम से निगाहें फेर कर उसकी तरफ से लापरवाह हो गया, तो मजबूरन उसे इन दोनों के साथ शॉपिंग के लिए चलना पड़ा। अरीशा ने महसूस किया था कि साइला को इस तरह से इन दोनों के बीच उसका आना अच्छा नहीं लगा। तभी वो खामोश सी हो गई थी, मगर वो क्या करती। अजमीर ने तो जैसे जिद मान ली थी कि उसे हर हाल में साथ चलना है, वगरना वो दोनों भी कहीं नहीं जाएंगे। वो चाहती थी कि गाड़ी में साइला अजमीर के साथ ही बैठे, मगर साइला ने ऐसा नहीं किया था। वो अपनी मर्जी से चुपचाप पीछे आकर उसके बराबर बैठ गई थी। अजमीर, मैंने सुना है आप परसों इंग्लैंड जा रहे हैं। दौरान सफ़र साइला ने सवाल किया था। जवाब में वो धीमे से मुस्कुराते हुए बोला, किससे सुन लिया आपने? सौलिया आप ही बता रही थी। हाँ, कुछ काम है, वापस जल्द आ जाऊंगा। लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बस यूं ही, मैंने सोचा आप ख्वामा टेंस हो जाएंगी, क्या फ़ायदा। उसकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर ड्राइविंग की तरफ मरकूज थी। जब साइला खान ने फिर से कहा, जा क्यों रहे हैं, कोई खास काम है क्या? हाँ, बस यही समझ लो। वैसे आप तो बड़ी प्रैक्टिकल गर्ल हैं यार। आप कहाँ ऐसे जज़्बातियात में उलझ गईं? वो ज़ेरे-लब मुस्कुराया था। तभी उनकी मतलूबा शॉप आ गई। तस्मीर ने साइला से मज़ीद कुछ कहे बिना गाड़ी रोक दी। साइला, ये ब्रेसलेट देखो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले वो लोग ज्वेलर शॉप की तरफ आए थे, क्योंकि अजमेर जाने से कब्ल साइला को उसकी अनकरीब बर्थडे के हवाले से कुछ गिफ्ट करना चाहता था। इसी सिलसिले में कीमती ब्रेसलेट चूज़ कर रहा था। और अरीशा एक तरफ थर्ड पर्सन की तरह गुमसुम खड़ी उसकी ये वारफियाँ देख रही थी। आपसे तुम का मरहला बड़ी जल्दी तय हो गया था। तभी उसने साइला के गुलाबी होंठों पर बड़ी मसूरकिन सी मुस्कुराहट बिखरते देखी। अरे, ये सब्ज़ चूड़ियाँ तो तुम्हारी कलाई में बहुत जच रही हैं, है ना? ज्वेलर शॉप से निकलकर वो लोग चूड़ियों की मार्केट की तरफ चले आए। ऐसे लम्हात में अजमीर ने अरीशा को यकसर नज़रअंदाज कर दिया था। तभी वो खुद को सख्त ऑकवर्ड सा महसूस कर रही थी। ये वाइट ड्रेस तो तुम पर बहुत ही सूट करेगा, है ना अरीशा? इंतहाई कीमती सूट साइला के लिए पसंद करते हुए उसने पहली मर्तबा अरीशा खान से राय ली थी। जवाब में उससे चुपचाप सूट पर एक निगाह डालते हुए धीरे से स्वात में सर हिला दिया। सुनो, क्या तुम्हें भी कुछ खरीदना है? साइला हन की शॉपिंग से मुकम्मल तौर पर फारिग होने के बाद उसने अरीशा से पूछा था, कि जिसकी आंखें ज़ब्त की शिद्दत से सुर्ख हो रही थीं। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं खरीदना। मैं तो बस यूं ही तुम लोगों का साथ देने के लिए चली आई। इस वक्त उससे अपना भरम रखना बहुत दुश्वार हो रहा था, मगर फिर भी उसने अपना ज़ब्त डोलने नहीं दिया। ओके, तो फिर क्या ख्याल है साइला? किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलकर तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम के साथ आज का शानदार लंच ना किया जाए? उसने फ़ौरन ही तवज्जो अरीशा खान से हटाकर साइला की जानिब मरकूज़ कर दी थी, जिस पर वह दुख से कट कर रह गई थी। जबकि उसके मुकाबिल खड़ी मसरूर सी साइला ने खुशी खुशी फ़ौरन इस बात में सर हिला दिया। तुम कितने अच्छे हो अस्मी, तुम्हें मेरी खुशी का कितना ख्याल है। वो अजमेर की इस दर्जा तवज्जो पर खुशी से फूले न समा रही थी। तभी वो खिलखिलाकर हंस दिया। मैं अपनी खुशी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि तुम जैसा हसीन हमसफ़र साथ हो, तो कौन काफिर है जो वक्त के एक भी लम्हे को एंजॉय किए बगैर हाथ से फिसला दे। अरीशा खान ने आज से पहले उसे इतना खुश कभी नहीं देखा था। अजमेर, तुम ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे हो। कदम ब कदम अजमेर शाह के साथ चलती हुई साइला खान ने धीमे से मुस्कुराकर उसे घूरा था। जब वो फिर से हंस दिया। 2 दिन की बात है, फिर इसी रोमांस, इन्हीं लम्हात को याद करोगी तुम। आज वो दोनों अपनी अपनी रो में बहकर अरीशा खान के वजूद को यकसर फरमोश कर गए थे, जो बज़ाहिर इन लोगों के साथ होते हुए भी उनके साथ नहीं थी। चलो बताओ साइला, क्या खाओगी आज? अपनी मतलूबा टेबल पर बैठते ही मसरूर से अजमेर शाह ने साइला खान से पूछा था। जवाब में वो मेन्यू कार्ड पर निगाह दौड़ाते हुए बोली, चिकन बिरयानी और साथ में फ़िश कबाब। लेकिन मुझे तो बिरयानी पसंद नहीं है। अरीशा ने पहली बार उसकी पसंद पर इत्तलाफ़ किया था। जवाब में वो अपनी अनाबी होंठ समेटकर खामोशी से अजमेर की तरफ देखने लगी थी। बिरयानी तो हर फर्द की पसंदीदा डिश होती है, प्लीज़ तुम टेस्ट तो करो। अजमेर शाह ने साइला का दिल रखने के लिए उसे फोर्स करने की नाकाम कोशिश की थी, मगर नाकाम रहा। सॉरी, मैं बिरयानी नहीं खाती। वो आज यकसर बदले हुए अजमेर शाह के रवैये से शदीद हर्ट हुई बैठी थी।
تبھی گلگیر لہجے کے ساتھ ضد باندھی تو وہ چپ چاپ ایک نظر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تبھی ہوٹل مینیجر ان کے قریب چلا آیا۔ ہیلو، آپ میں سے عریشہ بی بی کون ہے؟ مینیجر کے ان کے پاس چل کر آنے پر اور یہ سوال پوچھنے پر ازمیر شاہ نے حاسی حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جب عریشہ نے اپنی پہچان کروائی، عریشہ جی، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو 2 منٹ کے لیے میرے ساتھ آئیے پلیز۔ وہ ہوٹل مینیجر ہو کر اتنی عاجزی کے ساتھ اس سے بات کر رہا تھا کہ عریشہ سمیت ازمیر اور سائلہ بھی حیرت سے گنگ رہ گئے تھے۔ ہلکے ہلکے گھنگھور بادلوں نے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ دور آسمان پر مختلف رنگ برنگی پتنگیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ لہرا رہی تھیں۔ وہ چپ چاپ بیٹھا پرشوق نگاہوں سے ان اڑتی پتنگوں کو دیکھتے ہوئے مسلسل انشا کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو اپنی قابلیت، تعلیم اور ضد کے لحاظ سے اس سے کہیں بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس معمولی سی لڑکی کو وہ حویلی میں ایک نظر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، وہی لڑکی یوں زندگی میں اتنے بڑے چینج کے ساتھ اس کے سامنے آ کر اس سے اس کے صبر و قرار تک کو چھین لے گی۔ وہ تو کلی کلی منڈلانے والا بھنورا تھا، اس پھول کا رس چوس کر اس پھول کی طرف، لیکن اب کتنا عجیب ہو رہا تھا اس کے ساتھ کہ وہ محض ایک ہی محور کے گرد دیوانہ وار چکر لگانے لگا تھا۔ کچھ ہاس تو تھا اس میں جو دوسری عام لڑکیوں میں نہیں تھا، مگر یہ ہاس کیا تھا، یہ سوچ سوچ کر بھی سمجھائی نہیں دے رہا تھا۔ انشا اپنے پرانے فلیٹ کو چھوڑ کر ریچ احمد کے بنگلے کے قریب ایک چھوٹے سے فلیٹ میں شفٹ ہو گئی تھی، اور اپنے اکیلے پن کے لیے اس نے ایک ادھیڑ عمر ملازمہ رکھ لی تھی جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتی تھی۔ پچھلے ہفتے اس نے اپنے کہے کے عین مطابق عدالت میں خلا کا کیس دائر کروا دیا تھا، جس میں انشا کی طرف سے یہ جواز پیش کیا گیا تھا کہ عدنان احمد رؤف نے خود آج سے 6-7 ماہ قبل اس سے علیحدگی کا فیصلہ کیا تھا اور طویل عرصے تک اسے ذہنی اذیت میں مبتلا کر کے بے یار و مددگار چھوڑ گیا تھا۔ لہٰذا اس نے عدالت سے اپیل کی تھی کہ اسے ہر حال میں عدنان احمد رؤف سے چھٹکارا دلوایا جائے تاکہ وہ اپنی پسند سے اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکے۔ اس کے دلائل جو کہ حقائق پر مبنی تھے، لہٰذا اس کا کیس کافی مضبوط تھا اور وہ پر امید تھی کہ اسے بہت جلد عدالت سے انصاف مل جائے گا۔ مگر اس کیس کے لیے عدنان نے بھی اپنا پیسہ پانی کی طرح بہا چھوڑا تھا۔ وہ اس بات کو ماننے سے انکاری تھا کہ اسے انشا کے وجود سے کسی قسم کی کوئی غفلت پڑتی ہے۔ اس کے باقول انشا خود ہی اپنے دادا جی کو لے کر گاؤں سے اچانک غائب ہو گئی، اور جب اتفاقاً عدنان نے اسے ڈھونڈ نکالا تو اس نے اسے اپنا مزاجی خدا ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ لہٰذا اس سے عدالت سے ریکویسٹ کی کہ اسے اس کا حق دلوایا جائے اور انشا کو غلط قدم اٹھانے سے باز رکھا جائے۔ اپنی طرف سے دونوں ہی کے دلائل مضبوط تھے، مگر مشکل یہ تھی کہ انشا کسی بھی صورت اس سے تعلق قائم رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ہر قیمت پر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ اسی کشمکش کی وجہ سے عدالت کو کوئی بھی فیصلہ کرنے میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ عدنان کسی بھی صورت اس کیس کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا، جبکہ دوسری طرف انشا بھی ہرگز پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ نتیجتاً دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر اڑے ہوئے تھے۔ انشا کے پاس ایڈوانس میں جتنے پیسے بھی جمع تھے وہ سب وکیلوں کی بھاری فیس کی نظر ہو گئے تھے، مگر تاحال اسے کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ آج کل بے حد پریشان تھی۔ جبکہ دوسری طرف احمد رؤف صاحب انشا کے اس اقدام پر شدید ہرٹ ہو کر بستر سے جا لگے تھے۔ اپنی اکلوتی بھتیجی اور اپنے نام کا عدالتوں میں رلنا انہیں کسی صورت گوارا نہیں تھا، جبکہ انشا کے مطالبے کو ماننا بھی ان کے لیے کسی موت سے کم ہرگز نہیں تھا۔ نتیجتاً وہ شدید بیمار ہو گئے تھے، اور یوں عدنان کا پیسہ جو پہلے انشا کی طرف سے دائر کیس پر لگ رہا تھا، اب احمد رؤف صاحب کے قیمتی علاج پر لگنے لگا۔ اس روز وہ فیصلہ سننے کے لیے عدالت آیا تو عدالت کے کوریڈور میں ہی انشا اسے دکھائی دے گئی۔ کاٹن کے سادہ سے بلیک سوٹ میں ملبوس، اپنے جسم کو چادر میں چھپائے وہ اسے کافی پریشان لگ رہی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی اس سے اس کا حال دریافت نہیں کر پایا۔ سو بھجے اور بے قرار دل کے ساتھ اس کے سراپے سے نگاہیں چرا کر سیدھا عدالتی کمرے میں چلا آیا، جہاں آج اس کے کیس کی سنوائی ہونا تھی۔ اس کے وکیل مسٹر شاہ زیب کافی پر امید تھے کہ عدالت ان کے حق میں ہی فیصلہ کرے گی، مگر اس کے دل کو قرار نہیں تھا۔ ایک عجیب سا خوف، ایک انہونا سا وہم مسلسل ڈسٹرب کیے ہوئے تھا اسے۔ انشا نے آج بھی عدالت میں اپنے وہی بیانات دہرائے تھے جو پچھلے 4 ماہ سے دہراتی آ رہی تھی، مگر اس کے باوجود عدالت کوئی بھی حتمی فیصلہ کرنے میں ناکام رہی، کیونکہ دوسری طرف عدنان کے وکیل کے دلائل بھی بہت مضبوط تھے۔ عدنان نے اپنے وکیل کے ساتھ کمرہ عدالت سے باہر آیا
تو انشا بھی اس کے پیچھے ہی باہر چلی آئی، کیونکہ اسے عریج احمد کی معروفیت احمد روف کی خرابی صحت کا علم ہوا تھا، اور لاکھ رنجشوں کے باوجود عدنان سے ان کی خیریت معلوم کرنا چاہتی تھی، مگر وہ مکمل طور پر اپنے وکیل کے ساتھ مخوع گفتگو تھا، جو اس سے کہہ رہے تھے: مسٹر عدنان، یہ کیس آپ کے حق میں جا سکتا ہے اگر آپ عدالت میں یہ بیان دے دیں کہ آپ کی منخواہ ایک آوارہ ٹائپ لڑکی ہے اور اپنی عیاشیوں کے لیے آپ سے زبردستی آزادی حاصل کر کے اپنے غلط ارادوں کو مکمل کرنا چاہتی ہے۔ نہیں شاہ زیب صاحب، مجھے یہ کیس ہارنا منظور ہے، مگر میں اس کے پاکیزہ دامن پر کوئی داغ نہیں لگا سکتا۔ آپ نہیں جانتے، وہ بہت مضبوط اور بااصول لڑکی ہے، اور جتنی بااصول ہے اتنی ہی بلند کردار بھی۔ میں اس کی پاکیزگی کو فرشتوں کی پاکیزگی سے مشروط کرتا ہوں، لہٰذا میں ایسی گھٹیا بہتان بازی کے متعلق سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ کتنا ایموشنل ہوا تھا وہ اس کے کردار کو لے کے، کتنا جداگانہ سا انداز تھا یہ اس کا۔ وہ ایک شخص کے جس کی نظر میں عورت کی حیثیت محض ایک کھلونے سے بڑھ کر نہیں تھی، وہ اس کے کردار پر قسم کھا رہا تھا۔ انشا جانتی تھی کہ یہ کیس جیتنا اس نے اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا تھا، مگر اسی کیس کی اہمیت کو اس نے صرف ایک پل میں محض اس کی عزت کی خاطر پس پش ڈال دیا۔ کیوں؟ وہ چاہتا تو اسے نیچا دکھانے کے لیے ایسا کر سکتا تھا، اس کیس کو اپنے حق میں مضبوط بنانے کے لیے ایسا کرنے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا، مگر اس کے باوجود ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخر کیوں؟ عدنان کے وکیل مسٹر شاہ زیب اس کے واضح انکار کے بعد دھیمے سے سر ہلا کر اسے مصافحہ کرتے ہوئے اپنے چیمبر کی طرف بڑھ گئے۔ جب وہ چونک کر لپکتے ہوئے اس کی طرف بڑھی: عدنان، رکو پلیز۔ انشا نے دیکھا کہ اس کی پکار پر واپس پلٹتے عدنان روف کی آنکھوں میں حد درجہ حیرانگی تھی، مگر اس نے اپنی نگاہیں اوپر نہیں اٹھائیں۔ وہ میں تایا جی سے ملنا چاہ رہی تھی، اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ اس کے مقابل آ کر بہت دھیمے لہجے میں اس نے کہا تھا۔ جواب میں عدنان روف نے کچٹی سی نظر اس کے رف حلیے پر ڈالتے ہوئے قدم پھر سے آگے بڑھا دیے۔ عدنان پلیز میری بات سنو۔ اس کے اس طرح سے چپ چاپ آگے بڑھ جانے پر وہ پھر سے اس کی طرف لپکی تھی۔ جب وہ عدالت کے احاطے سے باہر آ کر اپنی گاڑی کے فرنٹ ڈور اس کے لیے کھولتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا: فی الحال وہ کچھ بہتر ہیں انشا، لیکن ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنے سامنے دیکھنے کے بعد ان کی طبیعت پھر سے خراب ہو جائے۔ لیکن میں انہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی عدنان۔ فرنٹ سیٹ پر اس کے پہلوں میں بیٹھتے ہوئے اس نے گھٹے گھٹے سے لہجے میں اپنی صفائی پیش کرنا چاہی تھی، جبکہ وہ پھیکی سی لبوں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بولا: اور کتنی عجیب بات ہے کہ تم اس کے باوجود انہیں تکلیف دے رہی ہو انشا۔ قدرے بھجا ہوا لہجہ تھا اس کا، جب وہ بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی: اس کے ذمہ دار تم ہو عدنان۔ اگر تم آسانی سے مجھے ڈائیورس دے دو تو میں کبھی ان کی عزت کو اس طرح عدالتوں میں پامال نہ کروں۔ واہ، کیا خوبصورت جواز ہے تمہارا، لیکن میرے پاپا تمہاری اس حماقت کی وجہ سے تکلیف میں ہیں انشا، کیا تمہیں اس بات کا احساس ہے؟ قدرے چٹخا ہوا لہجہ تھا اس کا، جب انشا نے اپنی نگاہ اس کی طرف سے ہٹائی۔ میں بہت مجبور ہوں عدنان، میرا دل اب تمہاری رفاقت کو قبول نہیں کرتا۔ اوکے، اگر تم مجبور ہو نا تو پھر میں بھی مجبور ہوں انشا، کیونکہ میں اب تم سے الگ ہو کر نہیں جی سکتا۔ نظر سامنے روڈ پر مرکوز رکھتے ہوئے عجیب سپاٹ لہجے میں اس نے کہا تھا، جب وہ قدرے سچ ہو کر بولی: تم بیکار کی ضد کر رہے ہو عدنان، تم بھی تو بیکار کی ضد میں الجھی ہوئی ہو انشا، وگرنہ خود ہی کہو کس چیز کی کمی ہے مجھ میں، بولو۔ صرف ایک تمہیں پانے کے لیے میں کیا سے کیا ہو گیا ہوں انشا، کیا تمہیں میرے حال دکھائی نہیں دیتا؟ پھر کیوں الجھی ہو میرے ماضی میں؟ بتاؤ مجھے، میں چاہوں تو کیا نہیں کر سکتا تمہارے ساتھ؟ کتنا روک لو گی تم مجھے؟ کیا کر لو گی تم میرا؟ کچھ بھی نہیں، زیادہ سے زیادہ یہی کرو گی کہ چند آنسو بہا کر مجھے بددعا دے لو گی، مگر میں پھر بھی تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنی محبت سے زیادہ تمہارا وقار عزیز ہے۔ تم جس چیز پر فخر کرتی ہو میں وہی چیز تم سے چھین کر حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ عجیب کھوئے کھوئے سے لہجے میں وہ کہہ رہا تھا، اور انشا یک تک بے حاستگی کے عالم میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو نا، کیونکہ میں تمہاری نظر میں فلرٹ اور دھوکے باز ہوں، مگر بتاؤ انشا، سوائے چپ چاپ تمہیں دیکھے اور جانے بغیر تم سے دستبردار ہونے کے علاوہ میں نے آج تک کیا غلط کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ہاں، میں تمہیں گڈنیپ کرنا چاہتا تھا، مگر کسی عیاشی کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف تمہیں اپنی جنونی محبت کا احساس کروانے کے لیے۔ پلیز انشا، میں بہت تکلیف میں ہوں،
راتوں کی نیند، دن کا قرار سب لٹ گیا ہے میرا۔ پلیز پلیز اب تو اس تکلیف سے رہائی دے دو مجھے، پلیز۔ نم لہجے کے ساتھ اس کی گلافی آنکھوں کے گوشے بھی تر ہو چکے تھے، مگر انشا کا دل اب بھی نہیں پگھلا۔ پگھلتا بھی کیسے؟ جتنے سال وہ روئی تھی، جتنے سال اس سے تڑپ کر گزارے تھے، زندگی میں جو کچھ اس نے کھویا تھا، عدنان تو ابھی اس کے نصف میں بھی نہیں پہنچا تھا، پھر وہ کیسے معاف کر دیتی اسے؟ تبھی لہجہ مضبوط بناتے ہوئے بولی، مجھے تمہاری کہانی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے عدنان۔ یوں سمجھ لو کہ جو انشا تمہارے نام سے وابستہ تھی وہ اب مر چکی ہے، اور اس کی جگہ یہ لڑکی جسے تم اپنے برابر میں بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہو، یہ میرے لیے اور تم اس کے لیے قطعی اجنبی ہو۔ لہٰذا بیکار میں اپنے الفاظ اور جذبات ضائع مت کرو عدنان، کیونکہ اس لڑکی کو تم اپنا آپ بیچ کر بھی نہیں پا سکتے۔ اوکے، نصیحت کے لیے شکریہ، لیکن یہ کنگن اور یہ انگوٹھی واپس لے لو انشا، جو تم نے وکیل کی بھاری فیس بھرنے کے لیے مجبوراً بیچ دیے تھے۔ میں نے اپنے حصے میں سے تمہارے اکاؤنٹ میں ایک خطیر رقم ڈلیور کروا دی ہے۔ اب دادی ماں کی نشانیوں کو مت بیچنا پلیز۔ آج وہ اسے شوق پر شوق لگا رہا تھا، کیونکہ یہ بھاری کنگن اور انگوٹھی جو اسے انتہائی مجبور ہو کر اپنے کیس کو جاری رکھنے کے لیے روتی آنکھوں سے فروخت کیے تھے، اب انہیں عدنان کے قبضے میں دیکھ کر وہ حیران سی رہ گئی تھی۔ لے لو انشا، پلیز۔ اسے شوق دیکھ کر عدنان نے انتہائی اپنائیت سے کہا تھا، جب وہ بامشکل اپنے لبوں کو جنبش دیتے ہوئے بولی تھی، یہ تمہارے پاس کیسے؟ بس آگے تم جان کر کیا کرو گی؟ تمہارے لیے صرف اتنا جاننا کافی ہے انشا، کہ میرے لیے تمہارا یہ قدم بہت تکلیف کا باعث بنا ہے۔ میں تمہیں اتنا بے بس نہیں دیکھ سکتا انشا، پھر کیوں یہ جنگ ختم نہیں کر دیتی ہو تم؟ نہیں کر سکتی میں یہ جنگ ختم، سنا تم نے؟ مت احسان کرو مجھ پر، نہیں چاہیے مجھے یہ احسان۔ تم سے چھٹکارا پانے کے لیے مجھے اپنی سانسیں بھی بیچنا پڑی نا، تب بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی میں، سمجھے تم؟ بھرپور شدت سے چلاتے ہوئے وہ رو پڑی تھی۔ جب ہونٹ کاٹتے ہوئے عدنان احمد نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، اوکے، اگر یہی تمہاری ضد ہے تو پھر سانسیں تم نہیں بیچو گی انشا، میں اپنی زندگی ہاروں گا۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی، پھر گمسم ہراساں بیٹھی انشا کو بازو سے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالتے ہوئے اس نے ایک آخری نظر اس کے شوق چہرے اور بکھرے بالوں پر ڈالی، اور قدرے تیزی سے گھوم کر اپنی سیٹ سنبھالتے ہوئے وہ ہوا سے بھی تیز رفتار میں وہاں سے نکلا، اور کچھ ہی فاصلے پر اس کی آنکھوں کے عین سامنے ایک انتہائی تیز ٹرک سے ٹکرا کر کئی فٹ اوپر اچھل گیا۔ میں کچھ نہیں جانتی اشر، خدا کے لیے میرا یقین کرو، پلیز۔ ڈائری سے ریچ احمد کا حال دل جاننے کے بعد وہ مچل کر اشر کی طرف بڑھی تھی، مگر اس نے غصے سے تمکین کو پرے دھکیل دیا۔ میں بھی آج تک اسی خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ تم معصوم ہو، کچھ بھی نہیں چھپا رہی ہو مجھ سے، مگر ڈفر تھا میں، بے وقوف تھا، جو آنکھوں دیکھ کر بھی تمہاری محبت کی طرز بھی پڑتا رہا، تمہارے چہرے کی معصومیت سے فریب کھاتا رہا، مگر اب اور نہیں تمکین، اب اور بے وقوف نہیں بنا سکتی تم مجھے۔ اشر، اشر، کیا تم مجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا ایک موقع بھی نہیں دو گے؟ بولو اشر، کیا یہی ہے ہماری 18 سالہ محبت کا انجام؟ محبت اعتبار کا دوسرا نام ہے نا، پھر تم مجھے بے اعتبار کیوں کر رہے ہو؟ وہ ایک مرتبہ پھر اس کا بازو پکڑ کر سسکی تھی، جب وہ زہر خند مسکراہٹ لبوں پر پھیلاتے ہوئے بولا، بے اعتبار تو تم نے میری محبت کو کیا ہے تمکین، یقین تو میرا توڑا ہے تم نے۔ میں جو سمجھتا تھا کہ تم صرف مجھ سے پیار کرتی ہو، صرف مجھ سے، تمکین نہیں، تم صرف مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی، تم نے فریب دیا ہے مجھے، تم نے تمکین، تم نے فراڈ کیا ہے میرے ساتھ۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے اشر، پلیز میری بات کا یقین کرو۔ وہ روتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی۔ یقین ہی تو کرتا آیا ہوں تمہارا، مگر کیا ملا تمکین؟ تمہارا فریب، تمہارا درد، تمہاری بے وفائی۔ وہ کہاں آج کچھ سننے والا تھا، تبھی وہ بے بسی سے روتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ اشر، خدا کے لیے میری بے گناہی کا یقین کرو، کیونکہ تمہارے یقین کے سوا میرے دامن میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے تمہیں چاہا ہے اشر، دل کی گہرائیوں سے پرستش کی ہے تمہاری، پلیز مجھ سے یوں نظر نہ پھیرو، پلیز اشر، پلیز۔ سوری تمکین، مجھے اب تمہاری کسی بات کا یقین نہیں ہے، کیونکہ میں خود اپنی آنکھوں سے تمہیں 1000 مرتبہ اریج احمد کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے دیکھ چکا ہوں، تو جان لو کہ آج کے بعد ہمارے راستے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ نہیں،
تم ایسا نہیں کر سکتے، اشر نہیں کر سکتے تم ایسا۔ اس کے پاؤں سے لپٹتے ہوئے وہ آنسو بھری نگاہوں سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے چلائی تھی۔ جب وہ لب بھینچ کر نگاہ چراتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری، میں ایسا کر چکا ہوں تمکین۔ کیا کر چکے ہو تم؟ گرم آنسو پلکوں پر اٹک گئے تھے جب اس سے بے حاصلہ چہرہ اوپر اٹھا کر اس سے پوچھا۔ جواب میں وہ اپنے پاؤں اسی گرفت سے چھڑا کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا، میں نے شزا سے شادی کر لی ہے تمکین۔ اب تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ تم چاہو تو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتی ہو، اور چاہو تو میں تمہیں ڈائیورس دینے کو تیار ہوں۔ زندگی میں کچھ لفظ تلوار سے تیکھے ہوتے ہیں، یہ اس نے محض سنا تھا، مگر آج اشر کے ہونٹوں سے نکلے ان لفظوں نے حقیقی معنوں میں اس کے پور پور کو گھائل کر چھوڑا تھا۔ اس میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے ہاتھ کو ہی حرکت دے سکے۔ پل دو پل میں ہی گرم گرم سیسا جیسے کسی نے اس کی سماعتوں میں انڈیل دیا تھا، لمحوں میں ہی جیسے اس کے زمین آسمان ایک ہو گئے تھے۔ اشر غالباً اب بھی اس سے کچھ کہہ رہا تھا، مگر وہ سن کہاں رہی تھی۔ اب تو اس کی سماعتیں برف ہو چکی تھیں، اور وہ پتھر کا ایک بے جان ٹکڑا جو اگلے کچھ ہی لمحوں میں اپنا ضبط کھو کر ہوش و حواس کی دنیا سے بے خبر ہو چکا تھا۔ مسلسل 12 گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد وہ اپنے ہوش میں واپس آئی تو گھر کے سبھی لوگ متفکر چہروں کے ساتھ اس کے بیڈ کے قریب کھڑے تھے۔ پل دو پل کے لیے ان سب کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ جب اس کے دادا جی جناب احسن احمد صاحب تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی وہ، نیمی بیٹے، کیا ہوا جان؟ ایسے کیوں رو رہی ہو تم؟ وہ ابھی تک حقیقت سے بے خبر تھے، تبھی الجھتے ہوئے بولے تو تمکین ان سے لپٹ کر اور شدت سے رو پڑی۔ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں دادا جی۔ اشر جو کافی دیر سے خاموش کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا بالآخر بول اٹھا، دادا جی، آپ کو شاید یہ سن کر اچھا نہ لگے کہ میں نے شزا سے شادی کر لی ہے، مگر سوری، اب آپ کے اچھا لگنے نہ لگنے سے یہ حقیقت نہیں بدل سکتی۔ وہ بے دھڑک بول رہا تھا اور کمرے میں موجود سب لوگ حیرت سے پلکیں جھپکائے بغیر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اشر، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ رخسانہ بیگم سب سے پہلے چلائیں تھیں، مگر وہ ذرا ان کے روپ میں نہ آیا۔ یہ بکواس نہیں ہے ماما، میں نے سچ مچ شزا سے شادی کر لی ہے۔ لیکن کیوں؟ کیوں اٹھایا تم نے یہ احمقانہ قدم؟ وہ بھرپور غصے سے لرزی تھیں۔ جب وہ پرشکوہ نگاہوں سے تمکین کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس کی وجہ آپ تمکین سے ہی پوچھیں تو مناسب ہے مما۔ تمکین، یہ کیا بکواس کر رہا ہے بیٹے؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ شدید پریشانی کے عالم میں اپنا سر تھامتے ہوئے بولی تھی، جب تمکین نے روتے ہوئے انہیں ساری بات سچ سچ بتا دی۔ ماما پلیز میرا یقین کریں، میں نے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں کہ ریچھ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ میں نے تو کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ ماما پلیز میرا یقین کیجیے۔ بس، تمہیں رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمکین، میں جانتی ہوں یہ سب کس کا کیا دھرا ہے۔ تمکین کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی ترش لہجے میں وہ بولی، کان کھول کر سن لو اشر، تم آج اور اسی وقت شزا کو طلاق دو گے اور تمکین سے اپنے کیے کی معافی مانگو گے، سمجھے تم؟ سوری ماما، میں اب نہ تو شزا کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی میں نے کچھ غلط کیا ہے جس کے لیے مجھے اس بے وفا بد کردار لڑکی سے معافی مانگنی پڑے۔ وہ انتہائی شفاق لہجے میں بولا تھا جب رخسانہ بیگم نے آگے بڑھ کر ایک زبردست تماچا اس کے بائیں گال پر رسید کر دیا۔ بدتمیز، بے لحاظ، تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم اس کے کردار پر انگلی اٹھاؤ؟ شدید غصہ ہو کر وہ چلائیں تھیں، مگر اشر پر ان کے غصے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہوتا بھی کیسے؟ اس کے اعصاب تو بری طرح جل رہے تھے۔ جس تقسیم شدہ محبت کا درد تمکین نے اسے دیا تھا، اب وہی درد وہ اسے واپس لوٹاتا، اپنے سینے میں لگی آگ ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا۔ گو تمکین کو رلا کر اسے خود سے دور کر کے وہ خوش نہیں تھا، مگر خوش ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا دل جل رہا تھا، مگر وہ جلتے دل کی پرواہ کیے بغیر بے نیازی اور سنگ دلی کا خول اپنے اوپر چڑھائے ہوئے تھا، کیونکہ اس نے جتنی شدت سے تمکین کو چاہا تھا، اب اتنا ہی دل اس کی تصور سے اب رہا تھا۔ بار بار اس کی دھوکہ دہی کا خیال آتا اور بار بار وہ نئے سرے سے زخم زخم ہو جاتا۔ تمکین نے اس کے پیار، اس کے اعتماد اور اس کے مان کا خون کر کے جو چوٹ اسے پہنچائی تھی، اب اس کی سزا یہی تھی کہ وہ بھی اس کے قریب اور اس کے پیار کو ترسے۔ شزا فی الحال یہاں نہیں تھی، تبھی اس جھگڑے کا اسے علم نہ ہو سکا۔ اشر کے پاپا مسٹر سعید احمد اسے فوراً ہی اپنی جائیداد اور زندگی سے بے دخل کرنا چاہتے تھے،
مگر احسن احمد صاحب نے معاملے کی تہہ تک پہنچے بغیر فی الحال انہیں ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ پورے حسن ولاج میں موت کی سی خاموشی تھی، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ اشر کے اس قطعی غیر متوقع قدم نے ذہنی طور پر سب کو ہی سہما دیا تھا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ ایک قیامت تھی جو اچانک ان کے دلوں پر ٹوٹ پڑی۔ سب بنا کچھ کھائے پیے ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھر رہے تھے، جبکہ تمکین نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ اگلے 2 دن بھی اس کشمکش میں گزرے تھے۔ اشر نے ہمیشہ کے لیے حسن ولاد چھوڑ کر شیزا پیلس جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس کے باقول وہ اتنا ڈپریس تھا کہ اسے تمکین کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا، مگر تمکین اس پر اپنے کردار کی سچائی ثابت کرنا چاہتی تھی۔ سو اگلے ہی روز خود کو سنبھال کر وہ ریچ احمد سے ملنے کے لیے حسن ولاد سے نکل پڑی، اور ادھر پنڈی میں بیٹھے ہونے کے باوجود شیزا کو اپنے چیلوں سے ساری صورتحال کا علم ہو گیا۔ وہ حسن ولاد میں اٹھنے والے اس طوفان سے اس قدر خوش تھی کہ اس کی خوشی کا اندازہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ عین اس وقت کہ جب تمکین بنا کسی کو بتائے ریچ احمد سے ملنے کے لیے حسن ولاد سے نکلی، شیزا نے راولپنڈی سے اشر کو فون کھڑکایا۔ ہیلو اشر، کیسے ہو؟ پہلی ہی بیل پر اشر نے کال ریسیو کر لی، تبھی وہ چہکتے لہجے میں بولی۔ جواب میں اشر نے سرد آہ باہر نکالی۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بہت پریشان ہوں اشر، نہ جانے ہماری شادی کو لے کے حسن ولاج کے مکین کیا طوفان کھڑا کریں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا شیزا، میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ واٹ؟ پھر تو سب لوگ بہت ڈپریس ہوں گے۔ ہاں، بٹ آئی ڈونٹ کیئر۔ اشر نے دھیمے لہجے میں سے سر جھٹکا تھا جب وہ دوبارہ متجسس لہجے میں بولی۔ تمکین کیسی ہے؟ آئی مین تمہارے اس اقدام پر وہ تو بہت ہرٹ ہوئی ہوگی۔ مجھے اب اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اشر کے لہجے میں جو تنفر تھا اس نے شیزا کو دلی سکون فراہم کیا تھا۔ لیکن اشر، تمہیں اتنی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے سچائی جاننے کے بعد حسن ولاج کے مکین میرے ساتھ تمہیں بھی اپنی محبتوں سے محروم کر دیں، اور پھر تم کیا سمجھتے ہو تمکین جیسی زیرک اور ذہین و فتین لڑکی چپ چاپ یہ الزام مان کر خاموش بیٹھی رہے گی؟ نہیں اشر، وہ ہر ممکن طریقے سے حسن ولاج والوں کی نگاہوں میں خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کرے گی، تاکہ اس کا جو مقام حسن ولاج اور تمہارے والدین کی نظر میں ہے وہ بنا رہے، اور تم جھوٹے ثابت ہو کر مجبوراً اس کے ساتھ وہی طرز زندگی اپنانے پر مجبور ہو جاؤ کہ جو وہ خود چاہتی ہے۔ دیکھ لینا اشر، اب وہ خاموش نہیں بیٹھے گی، وہ ضرور ارج احمد کے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرے گی۔ شیزا سچائی کھلنے کے بعد جو بات اس کے ذہن میں ڈالنا چاہتی تھی وہ اس نے بڑے آرام سے ڈال دی تھی۔ تبھی اشر سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس سے رابطہ منقطع کر دیا۔ ادھر تمکین جس شدید اشتعال کے عالم میں ایریچ کے شاندار بنگلے کے سامنے پہنچی تو وہ 3 پیس سوٹ میں مکمل تیار ہوئے کہیں جانے کے لیے نکل رہا تھا، مگر پھر نظر جو ہی اس پر پڑی وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ دل اسے یوں اچانک اپنے گھر میں دیکھ کر اچھل پڑا، مگر تمکین کے چہرے پر بکھری حد درجہ سنجیدگی اور اشتعال نے اگلے ہی پل اس کی خوش فہمیوں کی رنگینی سے نکال کر حیرت میں ڈال دیا۔ تمکین، خیریت؟ آپ آج یوں میرے گھر؟ لبوں پر بڑی مسحور کن دھیمی مسکراہٹ پھیلائے وہ اس سے مخاطب ہوا، جب وہ شعلہ بھار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پھنکار کر بولی۔ کیوں؟ حیرانی ہو رہی ہے مجھے اس طرح دیکھ کر، لیکن آپ کو تو خوش ہونا چاہیے مسٹر ریچ، کیونکہ آپ اپنے مکروہ ارادوں میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ منائیے خوشیاں کہ خدا نے آپ کی سن لی۔ ہو گئے ہیں میرے اور اشر کے راستے جدا، اب تو خوش ہیں نا آپ؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ تمکین، کبھی سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ تمکین کی الزام تراشیوں پر اس کے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں، تبھی وہ اس کی بات کاٹ کر گرجتے ہوئے بولا تو تمکین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو برا کیوں لگا تھا مسٹر ریچ؟ آپ یہی تو چاہتے تھے نا کہ میں اشر سے الگ ہو جاؤں، اسی لیے تو آپ نے اپنا حال دل کاغذ کے بے جان ٹکڑوں کے سپرد کر کے انہیں اشر کو بھجوا دیا تاکہ وہ خود ہی مجھ سے دستبردار ہو جائے۔ میں آپ کو نہیں سمجھ سکی مسٹر ریچ، دھوکہ کھا گئی میں آپ کی شرافت سے۔ آپ کے دل میں چھپا چور تو مجھ پہ آیا ہی نہیں ہوا، وگرنہ میں کہاں ہمدردیاں بٹورتی آپ سے۔ پلیز اسٹاپ اٹ تمکین، کیا تم اپنے الزام کی وضاحت کرنا پسند کرو گی؟ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ میں نے کیا کیا ہے؟ بلیک 3 پیس میں بلیک ہی سن گلاسز سر پر جمائے وہ اس وقت جتنا خوبصورت دکھائی دے رہا تھا اتنا ہی اس کا لہجہ الجھا ہوا تھا۔
وضاحت؟ کس بات کی وضاحت مسٹر ریچ؟ کیا اس بات کی وضاحت کہ آپ نے جان بوجھ کر میری اور اشر کی زندگی میں زہر گھولا، یا پھر اس بات کی کہ آپ نے میری سادگی سے فائدہ اٹھا کر میرے ہی شوہر کو میرے پیار سے بدسن کر دیا؟ بتائیں مجھے، کس کس بات کی وضاحت کروں میں؟ وہ بھرپور غصے کے عالم میں چلائی تھی جب عریج احمد نے بے بسی سے اس کی برستی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نگاہ پھیر لی۔ آپ یقیناً مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہیں مسز اشر، بہت آہستگی سے رخ پھیرے اس سے نے کہا تھا۔ اچھا، میں غلط فہمی کا شکار ہوں؟ تو پھر کھائیے میرے سر کی قسم اور کہہ دیجیے کہ آپ کو مجھ سے پیار نہیں۔ کہہ دیجیے آپ نے کبھی مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی خواہش نہیں کی۔ کھائیے قسم میرے پیار کی، اور کہہ دیجیے کہ آپ نے خود اپنی پرسنل ڈائری اشر کے حوالے کر کے میری زندگی میں زہر نہیں گھولا۔ ایک مرتبہ پھر وہ چلا کر بولی، مگر اس بار اریج احمد کے قدموں تلے سے زمین کھسکی۔ اس بار وہ شوق سا رہ گیا، اپنی ناکام محبت کا وہ معصوم سا راز جو اس نے کبھی خود پر بھی یوں آیا نہیں کیا تھا۔ تمکین آج اسی راز کو افشا کر رہی تھی۔ وہ حیران نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ بات ہی ایسی تھی کہ اس کے زمین و آسمان ایک ہو کر رہ گئے تھے۔ بہت سا وقت اسے خود کو سنبھالنے میں لگا، تب بامشکل خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، تمکین، میں نہیں جانتا کہ میری رازداں وہ پرسنل ڈائری جو میں کئی سالوں سے لکھ رہا ہوں وہ تمہارے اور اشر کے ہاتھ کیسے لگی، لیکن میرا یقین کرو تمکین، اپنی یک طرفہ محبت کا راز تو میں نے خود بھی کبھی خود پر عیاں نہیں ہونے دیا۔ پھر اشر کو کیسے بتا دیتا یہ سب؟ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں نے تمہیں چاہا ہے، دل کی گہرائیوں سے ٹوٹ کر پیار کیا ہے تمہیں، خدا سے گر گڑا کر تمہارے ساتھ کی دعائیں بھی مانگی ہیں میں نے، مگر یہ بھی سچ ہے تمکین کہ میں نے ہمیشہ تمہاری خوشی چاہی ہے، ہمیشہ تمہارے لبوں کی مسکراہٹ کو عزیز تر رکھا ہے میں نے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اشر سے پیار کرتی ہو، اس کے ساتھ میں ہی تمہاری خوشی ہے، تو پھر میں اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہوں کہ اپنی خوشی کے لیے تم سے تمہاری خوشی چھین لوں؟ پلیز بلیو می تمکین، میرے پاس تمہیں اشر سے جدا کرنے کا تصور بھی نہیں ہے۔ میں تو خود حیران ہوں کہ اشر نے مجھ سے اپنے شیر کیوں الگ کیا۔ پلیز میرا یقین کرو تمکین، پلیز۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ یقین کرنے اور نہ کرنے کے پل اس رات پر کھڑی وہ شکست خوردہ سی لڑکی ٹکر ٹکر اسے بولتے ہوئے سن رہی تھی۔ وہ عجیب سے لہجے میں کہہ رہا تھا، تمہیں میری بات کا یقین نہیں آتا نا تمکین؟ تو چلو آج تمہارے یقین اور خوشی کے لیے اشر سے روبرو بات ہو ہی جائے۔ اسے ضبط کی حدوں پر سسکتے دیکھ کر وہ آگے بڑھا اور نہایت نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اشر نے شزا سے شادی کر لی ہے ریچ، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤں۔ واٹ؟ اب کہ اس کے دل کی دیواروں میں شدت سے بھونچال آیا تھا۔ جو بات پہلے شک بن کر اس کے دماغ میں رینگ رہی تھی، آج اسی بات نے بالآخر حقیقت کا لباس پہن لیا تھا۔ تبھی وہ دھواں دھواں سی نگاہوں سے اس کے سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کچھ دیر چپ کھڑا رہا۔ اس وقت اس سسکتی کوئل کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ کیا حسین خواب دکھایا تھا محبت نے ہمیں، کھل گئی آنکھ تو تعبیر پہ رونا آیا۔ سرخ آنکھوں میں ایسی تڑپ، ایسا عجیب سا خزاں بکھرا ہوا تھا کہ وہ پل کے پل میں ہی جیسے کسی نتیجے پر پہنچ کر اس کی طرف بڑھا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف آیا اور حسن ولاج کے لیے روانہ ہو گیا۔